अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सूतु लाइब्रेरी चैनल। आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर आई, उसका नाम है जिया और इसकी राइटर है सानिया अली। तो इस नावल को अब शुरू करते हैं। आज वो पूरे 3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से घर आ रहा था, जिसने इसके रिश्ते से इनकार करते वक्त कहा था कि अलीज़े जैसी बेवकूफ़ लड़की इसकी आइडल नहीं, और इस ठुकराए जाने की अज़ियत अलीज़े आज भी महसूस करती थी। इब्तिसाम अहमद के आने से घर में रौनक थी। ताया अब्बा ताई अम्मा बहुत खुश थे बेटे की आमद पर। अलीज़े ने पक्का इरादा कर लिया कि इसके सामने नहीं जाना। वो इस मगरूर शख्स को एहसास दिलाना चाहती थी। एक दिन वो कॉलेज से वापस आई तो फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगी। इसे एहसास हुआ कि किसी की नज़रें इसे देख रही हैं। इसी लम्हे में दिल की धड़कन डूबती हुई महसूस हुई कि वो बोला, कैसी हो जिया? अलीज़े के हौसले जिया सुनकर जवाब देने लगे, मगर इसने हिम्मत की और कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। फिर खामोशी। इसने यूँ ज़ाहिर किया कि वो यहाँ अकेली ही है और लापरवाही से बाहर आकर सोफ़े पर बैठ गई। इब्तिसाम ने सामने वाले सोफ़े पर बैठकर इसको जांचती नज़रों से देखने का काम जारी रखा। अलीज़े ने मोबाइल देखना शुरू किया। इसे लग रहा था कि वो घबरा जाएगी। दिल ही दिल में से गालियाँ देने लगी कि यहाँ से जाता क्यों नहीं। इसने एक नज़र इब्तिसाम को देखा, जो फवाद खान की तरह एक आईब्रो उठाकर इसे बड़ी महवत से देख रहा था। अलीज़े ने बड़ी हिम्मत से फ़ैसला किया कि इसे सामने बैठकर इग्नोर करना है आज। बैग से पेपर और पेन निकाल कर इसने लिखना शुरू किया। इब्तिसाम देखता रहा। आखिर पूछा, क्या लिख रही हो? वो बोली, एक स्टोरी लिखनी है, और फिर मसरूफ़ हो गई। वो लिखती जा रही थी। इब्तिसाम यूं ही देखता जा रहा था। कभी वो खिड़की से बाहर देखती, कभी लिखने लग जाती। 20 मिनट गुजर गए। अचानक अम्मी की आवाज़ आई तो इब्तिसाम इधर चला गया। अलीज़े बैग उठाकर कमरे में आ गई। उसने खुद को शाबाश दी कि आज इसे इग्नोर करके आई और पजल हुए बगैर इतनी देर एतमाद से बैठी रही। अब से वो इसे कम से कम ही बेवकूफ़ तो नहीं समझेगा। इब्तिसाम लाउंज के टेबल से सिगरेट और लाइटर उठाने आया तो इससे वो सफ़ा नज़र आया जिस पर लीज़े कुछ लिख रही थी। इसने तजस्सुस होकर पढ़ना शुरू किया जिस पर लिखा था, यार क्या मुसीबत है। शख्स की आंखें, ये क्यों आया दफ़ा क्यों नहीं हो जाता? बदतमीज़ इंसान, अकड़ू सड़ू दे कैसे रहा है, कैसे आर पार होती हुई नज़रें हैं इसकी। जिया हिम्मत कर, पजल नहीं होना। जिया बी ब्रेव। जिया तुम अकेली बैठी हो, कोई नहीं यहाँ। जिया धड़कन नॉर्मल रखो खुदा के लिए। जिया देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है, दरख्त हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, इनको देखो, बस हिम्मत करो, इनको इग्नोर करो। उफ़, ये आंखें नहीं नहीं, आंखों का क्या नहीं सोचना। देखो टेबल पर गिलास पड़ा है, कप पड़ा है, सामने वाले घर की छत पर कौवा बैठा है। हाँ, मैं नहीं घबराऊंगी, मैं पुरइत्माद लड़की हूँ। या अल्लाह इस शख्स को उठा ले। क्यों देख रहा है ऐसे? या अल्लाह ये क्यों आया वापस? अल्लाह जी मदद करें। इब्तिसाम ने बेसाख्ता हंसते हुए पेपर को फोल्ड करके जेब में रखा और अब ये पेपर जिया को मुंह दिखाई के गिफ्ट के साथ देने का फैसला करके आ गया। दुआ करो कि मैं इसके लिए दुआ हो जाऊं। वो एक शख्स जो दिल को दुआ सा लगता है। अपने रूम में आकर इब्तिसाम ने अलीज़े की तहरीर को फिर पढ़ा। फिर इसने पेन पकड़ के इस तहरीर के नीचे लिखा, तुम क्या समझ रही थी? तुम बड़ी बातमाद लड़की बन चुकी हो। तुम वही हो, बेवकूफ़ झल्ली सी पागल। मुझे नज़र अंदाज करती तो हवास तो काबू में रखने थे। तुम्हारे हाथों की कपकपाहट, होंठों की लर्जिश और पलकों का बार बार उठना और गिराना। तुम ये ख्यालात ना भी लिखती, मुझे तो अंदाज़ा हो रहा था कि मोहतरमा मुझे चाहती हैं और बेहद चाहती हैं। इसने अपने मुस्कुराते लब इस तहरीर पर रख दिए और इस कागज़ के टुकड़े को सीने पर रख कर लेट गया। आंखें बंद करते ही जिया का मनमोहना चेहरा इसके सामने आ गया। वो अब आदी हो गया था जिया को सोचने का। अब भी ख्यालों के सफ़र में चल निकला। इब्तिसाम दो भाई दो बहनें थे, बड़ी आपी अनुशे, फिर इब्तिसाम, फिर जोहा, फिर हमज़ा। अलीज़े से 5 साल छोटी थी। छोटे चचा की 2 बेटियां ही थीं, अनीसा और अलीज़े। अलीज़े से इससे बचपन से ही चिढ़ थी क्योंकि ये भां भां करके रोती थी और अक्सर हमज़ा जो कि अलीज़े का हम उम्र था इसका फीडर भी पी जाती और इससे गिराकर तालियां बजाती। इब्तिसाम ने 1-2 बार अलीज़े को मारा
پھر اکثر مارتا اور اپنے بھائی اٹھا کر اپنے پوشے میں آ جاتا اور اسے روتا دیکھ کر خوش ہوتا۔ سارا بچپن لیزے پر روب ڈالتے گزرا۔ ابتسام کو بس اس کے ہنسنے سے چڑ ہوتی۔ ابھی ڈانٹ کھائی، ابھی بھول بھال گئی اور پھر نئی شرارتوں میں مصروف۔ سب اس کو جیا کہتے تھے، خاص کر ابا تو جب تک اس کو دیکھ نہ لیتے کام پر نہ جاتے۔ بس یہی چڑ تھی ابتسام کو اس کے بارے میں۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ ہمیشہ اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اس کو الجھن ہی رہی۔ کبھی شور مچاتی، چیختی چلاتی، فضول میں ہنستی اور لڑتی جھگڑتی سی۔ ابتسام نے MBA کمپلیٹ کیا تو اسے ایک آسٹریلیا کی ایک فرم سے جاب کی آفر آئی۔ یہ جانے کی تیاری کرنے لگا کہ ایک شام ابا نے اسے بلا کر کہا کہ لیزے سے یا آنسا سے جو تمہیں پسند ہے بتاؤ، ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے پسند تو مجھے لیزے ہے مگر وہ چھوٹی ہے، تو بیٹا تم فیصلہ کر لو۔ ابتسام نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا۔ بابا میں شادی نہیں کرنا چاہتا ابھی، اور آنسا کو ہمیشہ بہن سمجھا ہے میں نے۔ تو بیٹا جیا کے لیے ہاں کر دو، میں نہیں چاہتا کہ تم بغیر نکاح کے ایک اجنبی دنیا میں جاؤ۔ بابا لیزے جیسی اٹ پٹانگ لڑکی ہی رہ گئی ہے کیا میرے لیے؟ آپ کو پتہ ہے وہ کتنی بیوقوف اور عجیب لڑکی ہے؟ میں ایسی لڑکی کو اپنی ہمسفر کیسے بنا سکتا ہوں جس کے نام سے مجھے الجھن ہے؟ پلیز بابا، لیزے میری آئیڈیل نہیں ہے، پلیز میری زندگی ہے اور میں خود ہی اس کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں، پلیز بابا۔ کمرے سے باہر چائے کی ٹرے لیے کھڑی جیا کو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے آسمان زمین پر دے مارا ہو۔ وہ چپ چاپ لوٹ گئی۔ ابتسام کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے۔ ابتسام نے گھر میں ایک خاموشی کو محسوس کیا کہ آج کل شور شرابہ نہیں ہوتا، نہ ہی لیزے کہیں نظر آتی ہے، نہ ہی کسی نے اسے شادی کی بات دوبارہ کی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ بلا ٹلی اس کے سر سے اور چلا گیا۔ وہاں جا کر بھی اس نے کبھی کسی کا نہ سوچا، زیادہ نہ پرواہ کی۔ کبھی فون پر بات ہو جاتی سب سے، کبھی ویڈیو کال پر، مگر کبھی جیا نظر نہ آئی۔ ابتسام کی کولیگ زنیشا جو کہ پاکستانی تھی، اس کی بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ اکثر ڈنر ساتھ کرنا، اکثر لانگ ڈرائیو۔ اس کا بولڈ انداز، کانفیڈنس، ڈریسنگ، غرض یہ کہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی جو ابتسام کو لگتا تھا کہ ایسی لڑکی اور کوئی نہ ہوگی۔ زنیشا کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، وہ جیسے معلومات کا سمندر تھی۔ ابتسام کے علم کی طلب اس سے باتیں کر کے پوری ہوتی تھی۔ وہ بہت خوش تھا زنیشا کا ساتھ پا کر۔ ایسے ہی 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اسے پتہ چلا ناسا کی شادی ہے۔ سب نے اسے بلایا، اس نے ہمیشہ کی طرح ٹال دیا۔ انیسا کو بہت سے گفٹ بھجوائے۔ انوشے آپی کی شادی کے بعد یہ پہلا فنکشن تھا گھر کا اور وہ وہاں نہیں ہے، یہ سوچ کر اکثر دکھی ہو جاتا تھا۔ ان دونوں وہ روز ہی گھر بات کرتا، ویڈیو کال پر شادی کی تیاریاں دیکھتا اور خود کو وہاں سمجھ کر بہل جاتا۔ ایک دن وہ انوشا آپی سے بات کر رہا تھا جب آج کل زیادہ ہی آئی ہوتی تھی۔ ان کا بیٹا ایان پاس کھیل رہا تھا۔ آپی سے بات کرتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھا۔ علیزہ تیزی سے روم میں آئی اور بولنے لگی، آپی دیکھیں یہ شرٹ بہت ٹائٹ ہے، یہ نہیں صحیح سلی۔ اف اب کیا ہوگا، تھوڑے سے تو دن رہ گئے ہیں فنکشن میں۔ آپی اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی اور ابتسام کی نظریں ساکت رہ گئی۔ وہ شوق سے علیزہ کو دیکھتے گیا۔ علیزہ اتنی خوبصورت ہے، اسے پتہ ہی آج لگا۔ سادہ سا معصوم چہرہ اور بال اتنے لمبے، جب وہ آیا تھا تو چھوٹے تھے۔ آنکھیں بڑی بڑی کاجل سے بھری اور ہنستے ہوئے اس کی گال کے ڈمپل وہاں سے ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کے سراپے پر ٹھہر گئی، دوپٹے کے بغیر اس کا سراپا۔ ابتسام کو جھجک سے آئی کہ وہ اسے کیسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے زنیشا کی تصویریں دیکھنے لگا، اور تھوڑی کوشش سے ہی وہ اپنی کیفیت پر قابو پا چکا تھا۔ شادی کا فنکشن گزر گیا، تصویریں ملتی رہیں۔ وہ جانے انجانے علیزہ کو دیکھنا چاہتا تھا اور اس کی تصویروں میں جیسے زندگی نظر آتی۔ زوم کر کر کے علیزہ کو دیکھتا۔ مہندی کے فنکشن میں گھاگھرا چولی اور ناک میں نتھلی ڈالے وہ دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک تصویر میں تھوڑی حیران سی جس میں اس کی آنکھیں مزید بڑی لگ رہی تھی، وہ دیکھتا رہا، پھر اس کو اسکرین سیور لگا لیا۔ وہ اپنے دل کی بے ایمانی پر بڑا حیران اور کنفیوز تھا۔ گھر آتے ہی لیپ ٹاپ پر جیا کو دیکھنا اس کی روٹین بن گئی۔ زنیشا کافی بار شکوہ کر چکی کہ اب زیادہ بات نہیں کرتی۔ ابتسام ٹال جاتا، وہ خود کو سمجھاتا اور زنیشا سے بات کرنے لگتا۔ ہوٹل کے مسحور کن ماحول میں ڈنر کرتے ہوئے زنیشا بڑی اداس سے بولی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ابتسام نے اسے دیکھا تو چھن سے تصور میں جیا کی تصویر آ گئی۔ اس نے خود
کو سمجھایا اور توجہ سے زونی کو دیکھ کر تعریف کی، اور اس وقت وہ خود کو منافق سا لگا۔ وہ بار بار زونی کو دیکھتا اور سوچتا کہ کیا میں اسے پسند کرتا تھا، مگر کیوں یہ مصنوعی میک اپ زدہ چہرہ، شولڈر کٹ بال، کیا دیکھا میں نے؟ اس کا کانفیڈنس بھی اسے عجیب لگ رہا تھا۔ دن گزرتے رہے، گھر سے آنے والی تصویروں میں جیا نہیں ہوتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن زوہا سے آخر بول ہی دیا کہ لیزے کی پکس نہیں ہوتی تو کہنے کی دیر تھی۔ جیا کی تصویریں ہی تصویریں آنے لگی۔ کبھی وہ کوکنگ کر رہی، کبھی آٹا منہ پر لگا، کہیں وہ لون میں پودے لگا رہی ہوتی، کہیں کرکٹ کھیل رہی، کہیں امی کے ساتھ، چچی ساتھ، اور ایک تصویر میں طلحہ ساتھ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ طلحہ کے ساتھ بے تکلفی سے ہنستی ہوئی ابتسام کو بہت بری لگی۔ ایک دن زوہا نے بتایا کہ سامی بھائی جیا کا رشتہ آیا ہے، اچھے لوگ ہیں، ابا سوچ رہے ہیں، اور طلحہ بھائی پھپھو کا بیٹا بھی رشتہ بھیج چکا ہے۔ گھر کے بڑے سوچ رہے ہیں کہ حمزہ چھوٹا ہے، نہیں تو اس سے کر دیتے جیا کی شادی، جیا میں جان ہے سب کی۔ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر ابتسام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے اپنی نروس کو کنٹرول کیا اور بے چینی سے سگڑ لگا کر کھڑکی پہ آ گئی۔ یہ کیسی آگ تھی، کیسی تپش تھی! وہ جیا کو چاہنے لگا تھا۔ وہ کیا کرے اب، کیسے بابا سے بات کرے؟ چاچو ہرٹ ہوئے تھے، کیا وہ معاف کریں گے؟ میرا فیوچر، جاب، وہ سوچتا رہا اور سلگتا رہا۔ وہ سمجھدار سا، سنجیدہ سا بندہ کیا کر رہا ہے؟ کیوں وہ ایک بیوقوف سی لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا ہے؟ اس نے پھر لیپ ٹاپ آن کیا اور جیا کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاید وہ جیا کو لاشعوری طور پر شروع سے سوچتا رہا ہے، ورنہ حسین لڑکیاں تو وہ روز دیکھتا تھا۔ شاید وہ اسے تب بھی چاہتا تھا جب وہ 2 سال کی تھی، اس کے گال پر تھپڑ مار کر رلا کر اسے مزہ آتا تھا۔ وہ اسے تب بھی چاہتا تھا جب انوشا آپی کی شادی پر مہندی والے ہاتھ اس کے کپڑوں پر لگا بیٹھی اور سوری سامی بھائی کہتی بھاگ کر چھپ گئی۔ شاید یہ جھنجھلاہٹ اسے اس لیے تھی کہ اس کو سوچتا آیا، چاہے غصے سے ہی صحیح، جیا میری ہے، بس صرف میری۔ ایک فیصلہ کر کے اٹھا اور مطمئن ہو گیا۔ پاکستان آتے ہوئے وہ زنیشا کے لیے اداس تھا، جس نے دوستی کا حق ادا کر کے مسکرا کر الوداع کیا۔ جو بھی تھا، زنی ایک اچھی لڑکی تھی، اس کا دل دکھا تھا۔ گھر آ کر سب سے مل کر وہ رو پڑا۔ ابا اور چاچو کتنی دیر تک اسے گلے لگائے رہے۔ امی کی گود میں سر رکھ کر اس کی ممتا محسوس کر کے وہ حیران تھا کہ وہ اتنا ترسا ہوا تھا اپنوں کے لیے۔ اس کی نظریں علیزہ کو دیکھنا چاہتی تھی، وہ نظر نہ آئی۔ ایک دن پورا گزرا، وہ سامنے آئی۔ اس نے کسی سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، آخر صبر مشکل ہو گیا۔ اس نے زوہا سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ نے اسے ہرٹ کیا تھا، آپ کی باتیں اس نے سن لی تھی جب آپ نے انکار کیا تھا، اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ وہ بے چین سا ہو کر چچی کے پوشن میں آ گیا اور وہیں بیٹھا رہا، الجھے ذہن اور بے لگام دل کے ہاتھوں مجبور۔ وہ اسے آتی دکھائی دی، گرمی سے چہرہ سرخ لیے۔ وہ کچن سے پانی پینے گئی تو ابتسام اس کے پاس چلا آیا اور اسے دیکھتا رہا، علیزہ کے رویے پر غور کرتا رہا۔ جب وہ صوفے پر بیٹھ کر خود کو مصروف شو کرتی رہی، وہ اس کو بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے اپنے دل میں اتارتا رہا۔ وہ علیزہ کے سامنے مجرم سا سمجھتا رہا کہ چچی نے بلایا، واپس آیا تو لاؤنج میں علیزہ نہیں تھی، وہ پیپر تھا جس نے اس کو نئی زندگی دے دی، اور ذہن پر چھائی کثافت دھل گئی۔ اور جیا نے انکار کر دیا۔ ابتسام چپ سا بیٹھا رہ گیا۔ جب ابا نے بتایا کہ جیا نے انکار کر دیا، بابا پلیز کچھ کریں، پلیز بابا۔ ابا نے بڑے پیار سے اپنے خوبرو بیٹے کی طرف دیکھا اور اس کی تڑپ محسوس کی۔ بیٹا وہ غصے میں ہے، مان بھی سکتی، اگر تم اپنا رویہ درست کرو، اس سے معافی مانگو۔ ہماری تو خواہش ہے کہ جیا کہیں نہ جائے، تمہارے چاچو کو بھی نہیں کوئی اعتراض، مگر ہماری جیا جو کہے گی وہی ہوگا۔ ابتسام سوچ رہا تھا کہ کیسے منائے کہ ایسے لڑکیاں منانے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ ابا نے چھیڑتے ہوئے کہا، خیر سے محبت ہو گئی میرے بیٹے کو۔ ابتسام گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا اور شرماتے ہوئے سر ابا کی گود میں رکھ دیا۔ صبح صبح واک کی غرض سے ابتسام روم سے نکلا تو لون میں علیزہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ علیزہ شاید نہا کر آئی تھی، لمبے بال کمر پر بکھرے اور سفید سوٹ، وہ اس وقت کوئی روح ہی لگ رہی تھی۔ وہ دیکھتا دیکھتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جیا، علیزہ نے چونک کر دیکھا اور سنبھل کر بیٹھ کر بولی، میرا نام علیزہ ہے، پلیز مجھے جیا نہ کہا کرے۔ ابتسام نے مسکراتی نظریں اس پر جما دیں۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ میری مرضی، ٹکا سا جواب آیا۔ کچھ تو ریزن ہوگی، میں چاہتا ہوں ہم بات کر لیں کھل کے۔ کوئی ریزن نہیں، بس میری مرضی، یہ کہہ کر علیزہ اٹھنے لگی تو ابتسام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا۔ علیزہ پلیز میری بات سن لو ایک بار۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ اور کیا بات سنوں آپ کی؟ بس نہیں کرنی آپ سے شادی، کسی بھی چرسی نشی سے کر لوں،
नशी से क्यों ना करनी पड़े, आपसे नहीं करनी शादी, सुन लिया। इब्तिसाम किंग सा बैठा रह गया। लीजे लॉन की दूसरी तरफ जाने लगी। फिर लीजे ने बालों का जूड़ा बनाया, सर पर दुपट्टा लिया और गेट खोलकर बाई चाल कदमी के करने चल दी। इब्तिसाम ने खुद को बहुत हिम्मत और हौसला करने को कहा और अभी उठकर गेट की तरफ बढ़ने ही लगा कि अलीजे चीखती हुई आई और इससे लिपट गई। इसके पीछे पीछे एक बड़ा सा कुत्ता भी गेट के अंदर तक आया। बचाओ बचाओ कुत्ता बचाओ। कुत्ता बेचारा इस सीन को देखकर यहाँ इब्तिसाम को देखकर वापस भाग गया। इब्तिसाम ने दिली दिल में कुत्ते का शुक्रिया अदा किया और शरारत से बोला, किस हक से मुझे हाथ लगाया? तुम लड़कियों के ड्रामे बहाने से गले लग गई। जिया ने शर्मिंदा सी होकर इसकी शर्ट छोड़ दी और अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे इब्तिसाम का जानदार कहका सुनाई दिया, सुना है एक लड़की सरेआम सामी भाई से लिपट गई। हमजा सुबह से पता नहीं कितनी बार जोहा इससे छेड़ चुकी थी। 2-3 बार तो लड़ाई भी हुई, मगर जोहा भी जोहा थी, इसका जीना हराम कर रही थी। अलीज़े अब तंग आकर इसको इग्नोर करके बलदार पराठे बनाने में मगन थी। वाह जिया, मज़ा आ गया। भाई कह रहे हैं कि एक और पराठा लाओ। हमजा से कहो मैं नौकर नहीं लगी। यार हमजा नहीं, सामी भाई नाश्ता कर रहे हैं चाचू साथ। हमजा तो नीचे जा चुका। क्या, क्यों, किस लिए? अलीज़े ने गुस्से से कहा, ये मेरे चाचू का घर है इसलिए। जवाब कहीं और से आया। इब्तिसाम ने गहरी नज़र इस पर डाली और टिश्यू पकड़कर इसके माथे से आटा साफ़ किया और इसके सामने से पराठा उठाकर बाहर चला गया। हाय हाय, उफ उफ, क्या सीन चल रहे हैं हमारे घर। जोहा ने बोलते हुए इसे हलाया। वो खोई खोई सी चुपचाप अपने रूम में आ गई। सारे घर बता देते सफ़र कितना कठिन होगा। प्याले शहद के पीते तलख आयाम से पहले ये हम जो लिखते रहते हैं, हमारी आप बीती है कि दुख तहरीर कब होते किस एलाम से पहले। अजीब सी घुटन, अजीब सी बेचैनी ने कल से अलीज़े का अहाता किए हुए था। इब्तिसाम का लम्स, इसकी खुली बाहें, उफ, वो क्यों घबराहट में ना समझ पाई, क्यों अंदर की तरफ ना गई। सुबह वाली हरकत से वो दिल ही दिल में जितनी बेचैन और शर्मिंदा रह सकती थी रही। सुबह वो शावर लेकर बाहर आई तो ऊपर कोई ना था। अब्बू अम्मी नीचे वाले पोर्शन में थे और वो भी नीचे आ गई और सीधी किचन में जाकर ताई अम्मी के गले में बाजू डालकर लाड़ से बोली, मुझे भी नाश्ता करना है। ताई ने इसके चेहरे को गौर से देखा, सुर्ख आंखें देख कर परेशान हो गई। जिया, क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? जी अम्मा, रात पड़ती रही है ना, इसलिए नींद ना आई ठीक से, सर दर्द है। ये कहकर लीज़ा नज़रें चुरा गई। अरे आग लगे ऐसी पढ़ाई को, मनूस मारों ने कितनी कितनी मुश्किल किताबें लिखी होती हैं। हाय मेरा बच्चा, ये कहकर ताई ने माथा चूमा। ऐन इसी वक्त इब्तिसाम किचन में आया और गला खंगाल कर साथ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अलीज़ा ने बड़ी रखाई से मुंह मोड़ा और स्टूल खींचकर वही स्लैब पर नाश्ता करने लगी। अम्मी किधर हैं? ताई अम्मा, बेटा वो आंसा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए इसने बुलाया। तुम्हें तो पता है आजकल वो फारिग होने वाली है। अरे हाँ, हमारे बेबी आने वाला है। जिया की आंखें चमक उठी। फ्रिज का जायज़ा लेता इब्तिसाम इसको देखते हुए शरारत से बोला, हमारा नहीं, आंसा और हारून का। अलीज़ा गड़बड़ा गई। उसे लगा जैसे नवाला गले में फंस गया। इसने जल्दी से पानी पिया, किचन से बाहर निकल गई। सामी, शर्म करो, बदतमीज़ बच्ची, घबरा गई। अम्मी मैंने क्या किया? इसने मासूम बनने की एक्टिंग की और हंसने लगा और जिया के पीछे लाउंज में आकर बैठ गया। अरे सामी, हमजा, आज फौजी आ रही है इस्लामाबाद से शाम को। ताई अब्बू ने फ़ोन बंद करते हुए बताया। चलो जी, हम तो गए अब। हमजा बोला। इमरान खान के हलबरदारी की तकरीब जारी थी। सब टीवी के आगे बैठे थे। अलीज़े ताई अब्बू के पास फर्श पर फ्लोर कुशन पर बैठ गई और साथ साथ सियासत के बारे में अपनी राय देने लगी और इब्तिसाम बड़े ध्यान से सुनने लगा। ताई अब्बू, जब मैं किसी गरीब बच्चों और औरतों को देखती हूँ ना, जो सड़कों पर कूड़ा चुनते हैं, भीख मांगते हैं, जिनके पास जूते भी नहीं होते पहनने के लिए, जिनका बचपन किसी फरमाइश, किसी लाड के बगैर गुजरा हो, या मज़दूरों को जो सारा दिन मेहनत करते हैं मगर पेट भर कर खाना और आराम नहीं मिलता था, मेरा दिल चाहता है कि सब सियासतदानों को लाइन में खड़ा करके मार दूं। अब उम्मीद है कि गरीबों को भी कुछ सोचा जाएगा। बेटा अल्लाह करे, हम दुआ ही कर सकते हैं। तुम छोड़ो ये बात, देखो मुखालफिन के चेहरे। हमजा ने कहा, हाँ हाँ, वाकई जैसे पुप्पो का बनता है अक्सर। जिया बोलकर खुद हंसने लगी। देख लें ताई अब्बू, मैंने बोला था ना इस बार खान वज़ीर आज़म होगा, मान जाए मुझे। ताई अब्बू मुस्कुराए। हमजा बोला, हाँ जी, ऐसी तैसी। जिया अली खान तानपुरी, माहिर फल्कियात और माहिर पेशन गोई। तमीज़ से अच्छा, ज़्यादा टट ना करो। लीज़ा ने कुशन खींच कर मारा। हमजा पीछे हट गया और
تھا۔ ابتسام کے منہ پر لگا۔ حمزہ شرارت سے ہنسا اور ابتسام کے غصے کے تاثرات دیکھ کر بولا، کوشچن لوہے کا نہیں تھا بھائی، ریلیکس۔ جیا کو جیسے ٹھنڈ سی پڑ گئی، کوشچن نہیں جیسے تھپڑ ابتسام کو مارا ہو۔ یہ سوچ کر وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی اور زحا کے روم میں چل دی۔ بابا میں سوچ رہا ہوں چاچو ساتھ شو روم جایا کروں، گھر بیٹھ بیٹھ کر بور ہو گیا ہوں۔ میں بھی کہنے والا تھا بیٹا اب تم آگے ہو تو تم کو ہی یہ سب ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے۔ تمہارے چاچو نے بہت محنت کی ہے ہمیشہ کی، اور کاروبار شروع کی ہے، چھوڑے نقصان اٹھایا، میرے حصے کا بھی سر کھپایا انہوں نے تمہارے ہوتے۔ اب بھی ہم بوڑھے ہی ٹینشنز دیکھیں۔ ابتسام دل ہی دل میں شرمندہ ہوا اور چھوٹی چھوٹی کاروباری باتیں، ننے نئے بزنس کا آئیڈیا، حمزہ کی اسٹڈیز، سب پر تفصیلی بحث چلنے کے لیے۔ پھوپھو نے جب سے سنا تھا کہ ابتسام کے آنے کا، وہ آج آ پائیں، ساتھ ان کی دونوں بیٹیاں ہادیہ، جویریہ بھی اور طلحہ بھی تھا۔ طلحہ ایک شوخ طبیعت کا غیر سنجیدہ سا بندہ تھا، اس کی باتیں اور انداز بڑے بے باک اور ذو معنی سے لگے، خاص کر لڑکیوں سے باتیں کرتے ہوئے۔ ابتسام نے حمزہ کو کی زرش کی اور وہ اسے اس کی حد میں کیوں نہ رکھتا رہا، جبکہ زحا علیزے بہت بے تکلف، اس سے ہادیہ اور جویریہ بھی خاصی ماڈرن تھی۔ ہادیہ موڈی سی، جبکہ جویریہ بہت فرینک لڑکی تھی جو ابتسام پر شاید فدا ہو گئی، یا پھر پہلے سے ہی پلان تھا کہ فدا ہونا ہے۔ لاہور آ کر بار بار بیٹیوں کی تعریفیں، ان کے سگڑ پن، سلائی کڑھائی، کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ۔ رات کھانا تایا ابا کے پوشن میں کھایا گیا۔ پھوپھو جویریہ سے، ارے سامی کو پانی دو، یہ ڈش آگے کرو، یہ سوئی ڈش دو۔ پھوپھو بس جویریہ کو سامی کے آگے کر رہی تھی۔ ابا نے بھی نوٹ کیا، ارے احمد بھائی، عمر بھائی، جب جیا نے سامیہ کو انکار کر دیا تو طلحہ کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے آپ لوگ؟ رات پھوپھو نے دونوں بھائیوں کے ساتھ بحث میں مصروف تھی۔ ابو نے وقت مانگا سوچنے کے لیے، تایا ابو نے خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ رات زحا اوپر جیا کے روم میں سونے آئی، کیونکہ اس کا روم پھوپھو لوگوں کو دے دیا گیا تھا۔ یا زحا، پھوپھو کتنے ہفتوں کے لیے آئی ہیں؟ تو نے دیکھا ان کا سامان؟ علیزے نے زحا سے پوچھا۔ یا جتنی دیر کے لیے بھی آئی ہیں، ہماری تو شامت ہی آئی رہنی، امی اور چچی ان کی باتوں سے بچنے کے لیے ہمیں ہر صورت سگڑ ثابت کر کے چھوڑیں گی۔ اب زحا نے ہینڈ فری کان سے ہٹاتے ہوئے بڑا ہی سنجیدہ منہ بنا کر کہا کہ جیا کی ہنسی نکل گئی۔ یا جویریہ بھی کمال ہی ہے ویسے، یاد نہیں جب پچھلی بار آئی تھی تو اپنے کٹے بال ہلا ہلا کر ایسے لگے تھی جیسے کسی میں جن آ جائے اور وہ دھمال کے موڈ میں ہو۔ جیا بولنے کے ساتھ ہی ہنس کر لٹ پٹ ہوگی۔ ساس زحا کا بھی برا حال تھا، ہنس کر بس کرو جیا، اتنا نہ ہنسو، تمہاری متوقع نند بھی ہو سکتی ہے۔ جویریہ، کیا بکواس ہے، ظاہر ہے جب سامی بھائی جیسے ڈیسنٹ بندے کو ریجیکٹ کرو گی تو پھوپھو کا گھر ہی بچنا تمہارے لیے۔ زحا نے بات نشانے پر لگائی اور جیا کی پرسکون تاثرات پر دل ہی دل میں افسوس کیا۔ پیارا سا گل کا ننھا سا بیبی آ چکا تھا، سب اس میں مصروف تھے۔ امی آنسا کے گھر میں کچھ دن رکی اور تائی امی آنسا اور بچے کے لیے شاپنگ کرتی رہیں۔ ارے عذرا بھابھی، بہت قربانیاں دی آپ نے، ورنہ شگفتہ کو کیا پتہ خاندان میں کیسے رہتے ہیں۔ یہ معصوم بن کر ہمیشہ آگے آئے گے کہ مہمانداروں سے بچی رہی، آپ نے ہی سارا خاندان سنبھالا، ہر غمی خوشی میں آگے آگے رہی۔ سچ میں مجھے تو شگفتہ ایک آنکھ نہیں بھاتی، اب نانی وہ بنی ہے اور فکریں آپ کو پڑی ہوئی ہیں۔ تائی امی نے تعصب سے فوزیہ کو دیکھا اور بات کا اندازہ لگا کر چپ ہو گئیں۔ فوزیہ، تم یہ سب چھوڑو، دیکھو یہ جوڑے کیسے ہیں، آنسا کے سسرال والوں کے لیے اور یہ بچے کی چیزیں۔ پھوپھو بات بدلنے پر بڑا تل ملائی اور سب کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ انوشا آپی بھی آئی ہوئی تھی، گھر میں رونق اور چہل پہل تھی۔ سامی، کیا ہو گیا، اتنی اسموکنگ کیوں، آپے دشمن بنے ہوئے ہو؟ انوشا کی بات پہ ابتسام جیا کے رویے اور اپنی فیلنگس سب بتاتا گیا۔ آپی، میں اسے منا لیتا اب تک، مگر یہ فوزیہ پھوپھو کا آنا کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ویسے تو کچھ نہیں ہونا تھا، مگر اب کوئی تماشا لگنا ہے۔ سامی، مگر اللہ بہتر کرے گا، فکر نہیں کرو۔ پھوپھو کی خفیہ میٹنگز ابو اور امی ساتھ بہت ہونے لگی، وہ بار بار احساس دلاتی کہ آپ لوگوں کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ احمد بھائی نے جان کر ابتسام کو پاکستان بلایا، وہ آپ کا داماد بن کر شو روم لے اڑے گا اور باقی جائیداد بھی ان کی ہوگی۔ ذرا سوچیں عمر بھائی، ایک لڑکا جو خود سر ہے، جس نے آپ کی پھولوں سی بیٹی کا دل توڑا، آپ کا مان توڑا، وہ جس نے پلٹ کر کبھی معافی نہیں مانگی اور اچانک کیوں آیا؟ اور یہ عذرا بہت تیز ہے، اس نے کان بھرے احمد بھائی کے کہ جائیداد ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ سازش ہو رہی ہے، سازش، آنکھیں کھولے اور جیا کا فیصلہ خود کرے۔
عمر کمال صاحب اپنے بڑے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے، مگر یہاں آ کر وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ شگفتہ بیگم بھی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ تائی اماں، تائی ابا نوشے سر جوڑے فوزیہ پھپھو کے رویے اور سازشی باتیں ڈسکس کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک دے کر ابو اندر آئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کوئی پلان بنا رہی ہے۔ ابو مسکرائے تو تائی جان کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ پھر ابو نے بھی فوزیہ سے ہوئی باتیں بتائیں اور یہ طے ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے اس گھر کا اتفاق نہیں ٹوٹ سکتا۔ انوشا آپی کا کہنا تھا کہ جیا اور سامی کا نکاح کر دے، ورنہ جیا کی زندگی کے ساتھ ابتسام کی بھی زندگی خراب ہوگی۔ تائی ابا نے انوشا سے کہا کہ جیا کو سمجھاتے ہیں مل کر۔ ابو نے کہا انوشا تم ابھی سمجھاؤ تاکہ جمعے کو منگنی کر دی جائے، اس طرح فوزیہ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ جیا ادھر آؤ، میں نے بات کرنی ہے۔ آپی نے بلایا۔ جیا کو پاس بٹھا کر وہ زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے لگی۔ پھپھو نے امی اور چچی کو کتنا ٹف ٹائم دیا، اور کیا جیا ایسے ماحول میں رہ پاؤ گی؟ دیکھو گڑیا، محبت بار بار دستک نہیں دیتی۔ ابتسام تمہارے لیے آیا ہے، وہ بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تمہارے رویے سے۔ اسے اپنا لو، یقین مانو اس سے بہتر تمہیں کوئی ہمسفر نہیں مل سکتا۔ یہ ضد نقصان پہنچائے گی تم کو بھی، سامی کو بھی۔ بس کر دو اب شادی کرو اور روز سامی سے بدلے لیتی رہنا۔ آپی کی بات پر جیا کسمسائی۔ دیکھو میرا پیارا سا بھائی کتنا جلتا کڑتا رہتا ہے، تم نے دیکھی اس کی آنکھیں کیسے دائرے پڑ گئے ہیں، اسے اپنا لو جیا۔ آپی کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور جیا کے وجود میں دل نام کی چیز تڑپ گئی۔ وہ بے چینی سے چلتی ہوئی ابتسام کے روم کی طرف آئی۔ عجیب جھجک تھی، وہ بہت دیر دروازے کے پاس کھڑی سوچتی رہی کہ اندر جائے یا نہ جائے۔ انوشا آپی کی باتیں سوچتی وہ باہر لان میں آ گئی۔ بے چینی بڑھ رہی تھی، وہ ابتسام سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ میں نہیں ناراض، میں تو پہلے دن سے ہی مانی ہوئی ہوں۔ وہ چلتے چلتے ابتسام کے روم کی کھڑکی کی طرف آئی جو لان کی طرف کھلتی تھی۔ اندر کے منظر پر حیران ہوتی آگے کی طرف ہوئی۔ ابتسام لیپ ٹاپ گود میں رکھے کسی ماڈرن سی لڑکی جس نے سلور سلیو لیس شرٹ اور ڈیپ گلا پہنا ہوا تھا ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ ابتسام کی کمر کھڑکی کی طرف تھی، اس لیے اسے دیکھ نہ سکا۔ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے بہت ہی بے تکلف دوست ہوں۔ شک، حسد، جلن، کیا کچھ نہیں جیا نے محسوس کیا، اور پھر سے ابتسام کے نفرت محسوس کرتی اپنے روم میں آ گئی۔ جل جل کر کڑ کر رات گزر گئی۔ سب کزن لائن میں گپے لگا رہے تھے۔ ابتسام چپ چاپ سا تھا۔ جویریہ کے سوالوں سے اسے الجھن ہو رہی تھی، مگر صرف اس لیے بیٹھا رہا کہ علیزے طلحہ کے پاس بیٹھ کر بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ایک جلن کا سا احساس چھپا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد علیزے کو دیکھتا رہتا، پھر نظر پھیر لیتا۔ آج جیا کو میری نظروں کی تپش کیوں نہ محسوس ہو رہی؟ اس نے ایک بار پھر مجھے نہ دیکھا، اسے کب میرے جذبات کا اندازہ ہوگا؟ سوچتے سوچتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لان میں ٹہلنے لگا۔ جویریہ اس کے ساتھ ٹہلنے لگی۔ ابتسام کا دل چائے سے اٹھا کر کہیں دور پھینک آئی۔ ابتسام نے دیکھا کہ جیا نے ہنستے ہوئے طلحہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اس کا دوپٹہ کندھے سے پھسل گیا۔ طلحہ بڑے غور سے جیا کا جائزہ لے رہا تھا۔ جیا تیزی سے اس کے پاس آ کے جیا کا دوپٹہ ٹھیک کیا اور بازو سے کھینچ کر جھنجھوڑ کر بولا، مجھے جلانے کے لیے اتنا گر رہی ہو کہ تمہیں اپنی نسوانیت کا بھی احساس نہیں رہا؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می؟ کس حق سے مجھے ہاتھ لگایا؟ آپ کی اتنی ہمت؟ زوردار تماچا۔ اس نے اس کے الفاظ بھی مکمل نہ ہونے دیے۔ ابتسام کے تھپڑ سے اس کی آنکھوں کے سامنے دن میں تارے ناچ گئے۔ زوہا نے ششدر سی کھڑی جیا کو بازو سے پکڑا اور اندر لے گئی۔ پیچھے پیچھے ہادیہ جویریہ بھی گئی۔ سامی بھائی کیا ہو گیا ہے؟ پلیز ریلیکس۔ حمزہ نے جلدی سے طلحہ کے آگے آ کر ابتسام سے کہا، کہیں وہ طلحہ کو کچھ کہہ کر نیا مسئلہ نہ بنا دے۔ ساتھ ہی طلحہ کو اشارہ کیا اٹھنے کا اور وہ اس کو اندر لے گیا۔ ابتسام نے کرسی کو ٹھوکر ماری اور گاڑی کی چابی اٹھا کر چلا گیا۔ سب گھر والے لانچ میں جمع تھے اور چاچو پریشان، امی اور تائمی زوہا انوشا جیا کو چپ کرا کر ہار گئے۔ پھپھو مطمئن سی تھی اور دل ہی دل میں خوش تھی اور اب بھائیوں کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ حمزہ نے ابتسام کو کال کی، جلدی گھر آنے کو کہا۔ جب ابتسام آئے تو ابتسام کی سرخ چہرہ انگارہ آنکھیں دیکھ کے تایا کی پریشانی بڑھ گئی۔ برخدا تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری جیا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تایا گرجدار آواز سے بولنا شروع ہوئے۔ بہت بولے، بہت ڈانٹا۔ ابتسام سر جھکا کر سنتا رہا، پھر جیا کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک درد کی لہر دل میں محسوس کی۔ روئی روئی سوجی آنکھیں، اف، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ سب بولنے لگے، کوئی ڈانٹ رہا ہے، کوئی طنز کر رہا ہے۔ ابتسام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابتسام نے چاچو کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سب سن رہے تھے اور کہا، چاچو ابھی اسی وقت میرا نکاح کروائیں جیا سے، بس بہت ہو گیا، بہت ڈرامے دیکھ لیے میں نے، اور جس کو اعتراض ہے وہ بولے، میں جواب دوں گا۔ چاچو نے ابا کی طرف دیکھا اور دونوں ہنس پڑے۔ ماحول یکدم بدل گیا۔ جیا کو کرنٹ لگا اور وہ روتی ہوئی بولی، ابو اس نے مجھے تھپڑ مارا۔
چاچو آپ وہاں ہوتے تو کہتے بالکل صحیح کیا۔ ابتسام بولا یہ مجھے شروع سے مارتا آیا ہے، یہ اس لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ مجھے مارتا رہے، یہ ذہنی مریض ہے۔ جیا صحیح کہہ رہا ہے سامی، اور سامی تم نے صرف ایک تھپڑ کیوں مارا؟ اور ابو غصے سے بولے۔ جیا حیران اور پریشان صدمے کی کیفیت میں آ گئی۔ حمزہ تیاری کرو، شام کو نکاح ہے، ان دونوں کا غضب خدا کا سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ اور فوزیہ تم بہتر ہے جانے کی تیاری کرو واپس، میں نہیں چاہتا کہ تم مزید یہاں رہو۔ تایا ابا بھی بولے۔ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی سادہ سی، بغیر کسی آرائش کے، کسی پتیلے کی طرح سپاٹ چہرہ لیے جیا ابتسام کے روم میں بیٹھی تھی، بالکل چپ، خالی ذہن کے ساتھ۔ اس کے بڑوں نے اس کا مان توڑا، اب وہ کس سے گلہ کرے؟ دو آنسو اور گرے۔ ابتسام کمرے میں آ رہے اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور اس کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر تو جیا بے حس و حرکت بیٹھی رہی، پھر اس کی نظروں کو محسوس کرتی ہوئی ہولے ہولے گھبراتی رہی۔ ابتسام فدا ہو جانے والی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ جیا کی دھڑکن بڑھنے لگی، ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھنے لگی۔ جیا بی بریو، جیا تم پزل نہیں ہوگی، اگنور کرو اس اکڑو سڑو کو۔ کیوں آ گیا اف یہ آنکھوں کا نہیں سوچنا؟ جیا سامنے گھر کی چھت پر کوا ہوگا، اس کا سوچ لو۔ ابتسام بولتا کیوں؟ جیا نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ یہ سب اسے کیسے پتا؟ اس نے سوچا۔ ابتسام نے جیب سے اس کی تحریر نکال کے اسے دکھائی۔ جیا شرمندہ بیٹھی رہی۔ اب تو معاف کر دو نا، کچھ تو بولو، دیکھو میں کان پکڑتا ہوں۔ ابتسام نے کان پکڑ کر جیا چہرہ اس کے سامنے کیا۔ جیا کی ہنسی نکل گئی، پھر وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ آپ نے مجھے مارا، آپ آرام سے بھی کہہ سکتے تھے نا، میں تو آپ کو جلا رہی تھی۔ آپ کی اس لڑکی سے اسکائپ پر باتیں، بے تکلفی، مجھے کتنی جلن ہوئی۔ سوچا آپ نے، ارے یار وہ تو بس کولیگ تھی اور اچھی دوست، اس کو تمہارا پتہ ہے۔ اف تو وہ تم تھی، کھڑکی میں مجھے شک سا ہوا تھا کہ تمہارا سایہ دیکھا تھا میں نے۔ ابتسام نے یہ کہہ کر اس کا ہاتھ تھام لیا جسے اس نے سختی سے چھڑایا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا؟ ابتسام نے پھر ہاتھ پکڑا اور ہنستے ہوئے اس کو منہ دکھائی کی ڈائمنڈ رنگ پہناتے ہوئے بولا۔ تمہارا علاج ہی تھپڑ تھا، بچپن سے کھاتی آئی ہو، عادت ہو جاتی ہے نا۔ جیا ہنس دی اور ناراضگی اور اداسی ختم ہو گئی۔ وہ اس کے لیے اپنی فیلنگز بتاتا رہا اور وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ ابتسام جیسا ہم سفر ملا۔ تو یوں یہ ناول ختم ہو گیا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ امید کرتی پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ حاضر ہوتی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔